बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ अपने माना पर कितना ज़ाहिर है और कितना ज़ाहिर नहीं है, इसकी बात चल रही थी कि वो ज़ाहिर और नस को हमने पढ़ लिया था कि ज़ाहिर तो वो लफ्ज़ है या वो कलाम है कि जिसको महज सुनने से ही मतलब पता चल जाए मुराद क्या है। और नस से मुराद, नस वो लफ्ज़ है कि जिसको सुनने से एक तो मतलब भी पता चल जाता है और दूसरा बोलने वाले का मकसद भी मालूम हो जाता है। जैसे कि इसकी मिसाल हमने ये बयान की थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि फन की होमा तौबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, के जितनी और निकाह औरतें तुमको पसंद है उनसे निकाह कर सकते हो, दो दो तीन तीन चार चार। अब हमें एक तो ये मालूम हो गया कि औरतों से निकाह करना जायज़ है और तीन चार, तीन भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी पता चल गया कि चार से ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला ने इसकी हद बना दी है कि चार से, ये तो था नस। अब लफ्ज़ अपने माना में ज़ाहिर हो, इसकी एक और किस्म है, यानी माना में ज़्यादा ज़ाहिर हो, उसकी किस्म है मुफस्सर। ज़ाहिर और नस में तखसीस का एहतिमाल हो सकता है। यानी कलाम पाक में या कलाम अरब में या किसी भी कलाम में कोई लफ्ज़ बोलता है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि बै हलाल है और रिबा हराम है। तो अब ये ज़ाहिर है, लेकिन इसमें इस बात का एहतमाल है कि वो मनसूख हो जाए या इसका ये हुक्म तब्दील हो जाए। मिसाल के तौर पर बै की बाद सूरतें भी हराम करार दी जाएँ, या इस तरह। दूसरा मिसाल है फन की हुमा ताबलकुम मिन निसा, नस है कि दो दो तीन तीन चार चार औरतों से निकाह कर सकते हो। लेकिन इसमें इस बात का भी अभी तो नहीं है इस्तेमाल इस बात का कि इसमें ये मनसूख हो जाए। लेकिन जब कुरान पाक नाजिल हो रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, तो इस बात का उसमें चांस था कि हुक्म तब्दील हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, दूसरे तफसीर में भी आप देखते हैं, जब हमारा सबक चलता है तो हमने आजकल हमारा सबक भी उसके मुतालिक चल रहा है कि खाना जो नमाज पढ़ने का जो हुक्म था किबले का, वो पहले एक तरफ था, फिर मनसूख होकर दूसरी तरफ हो गया। तो हुक्म तो जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मौजूद थे, उस वक्त तक तो अहकाम बदलते रहते थे। तो उस वक्त के लिहाज से ज़ाहिर और नस में इस बात का चांस था कि उसमें क्या हो सकता है, तखसीस हो सकती है। यानी कोई हुक्म आम है, उसकी बाद सूरतों को अलग से हुक्म बयान कर दिया जाए, इसको तखसीस कहते हैं। तो जब तावील या तखसीस के एहतमाल को भी दूर कर दे, तावील का मतलब ये है कि एक लफ्ज़ का ज़ाहिरी माना तो कुछ और है लेकिन उसका माना दूसरा है। यानी उसके माना को हमने तावील करके, एक आदमी मिसाल के तौर पर कोई लफ्ज़ बोलता है जिसके कुफरी माना भी हो सकते हैं और सही माना भी हो सकते हैं, तो हम उसके माना को हम कहते हैं ये काफिर नहीं हुआ, इसलिए कि हम इसकी माना को फेर देते हैं सही माना की तरफ। तो तावील इसे कहते हैं कि जो लफ्ज़ दो माना का इस्तेमाल लगता है उसमें से किसी एक माना की तरफ उसको फेर दिया जाए, तो ये तावील है। और तखसीस ये है कि एक लफ्ज़ के अंदर बहुत सी चीज़ों का हुक्म बयान हो सकता है, लेकिन हम ये कह दें कि भाई यहाँ पे बात चीज़ों का बयान तो है लेकिन दूसरी बात चीज़ों का बयान नहीं है, तो ये इसको तखसीस कहते हैं। अब जब ताव तो जो ज़ाहिर और नस हैं, इसमें तावील भी हो सकती है और इसमें तखसीस भी हो सकती है। तावील कैसे हो सकती है कि अहल्लल्लाहुल बैअ, मिसाल है कि हम कहें कि अल्लाह ताला ने बै को हलाल कर दिया और रिबा को हराम कर दिया। तो कोई इसमें ये तावील कर सकता है कि बै से मुराद जो है कौन सी बै मुराद है, या इसी तरह तखसीस कर सकता है कि भाई बै की तो कई किस्में हैं, नकद बै है, उधार बै है, नफा रख कर बै है, नफा रखे बगैर बेचना है। यानी जितनी भी सारी सूरतें बेचने की सूरतें हैं, तो अगर कोई कहे कि इससे हर वाली बेचने की सूरत मुराद नहीं है बल्कि बाद सूरतें मुराद हैं, तो ये हो जाएगी तखसीस। तो अगर तावील और तखसीस का एहतमाल भी यानी चांस भी ख़त्म कर दिया जाए, तो वही कलाम जो पहले जाहिर था या नस था, अब वही कलाम क्या हो चुका, मुफस्सर हो चुका। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इसके मनसूख होने का एहतमाल होता है। यानी मुफस्सर में ये एहतमाल तो नहीं होता कि इसकी कोई तावील की जा सके या इसमें कोई इसके माना में तखसीस की जा सके। तखसीस की जा सके यानी बाद अफराद शामिल हैं इस हुक्म में, बाज नहीं है ये। तो अलबत्ता ये है कि ये हुक्म सिरे से मनसूख हो सकता है। मिसाल के तौर पर फजलिदूहुम समानीन जल्दा, यानी अब जुर्म है जिसकी सज़ा क्या है, 80 कोड़े लगाना है। अब यहाँ पे समानीन का जो लफ्ज़ है ये अदद मुअय्यन है जो कमी बेशी का एहतिमाल नहीं रखता।
یعنی یہاں پہ 80 کا لفظ ہے نا، تو مراد 80 ہی ہیں، یعنی کوئی کسی قسم کی تعویل اس میں نہیں ہو سکتی کہ اس سے 80 سے کم مراد ہیں یا 80 سے زیادہ مراد ہیں، نہ اس میں کسی قسم کی تخصیص ہو سکتی ہے۔ تو 80 کا جب لفظ بول دیا تو اس میں 80 ہی مراد ہیں، تو یہ لفظ جو ہے نا اس معنی میں مفسر ہے کہ نہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے اور نہ اس میں تخصیص ہو سکتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ظاہر اور نص میں اگر تعارض آ جائے تو نص کو ترجیح دی جائے گی، ظاہر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر نص اور مفسر میں تعارض آ جائے تو اس وقت کیا کریں گے؟ یعنی ایک آیت نص بن رہی ہے اور اس آیت یا اس حدیث کے متعلق اس کو اگر دیکھا جائے تو حکم مختلف ہوتا ہے، اور ایک دوسری آیت یا دوسری حدیث ہے وہ مفسر بن رہی ہے اور اس مفسر کے مطابق حکم دوسرا ہے، تو اب ہم کون سا حکم بیان کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستحاضۃ تتوضأ عند کل صلاۃ، یعنی مستحاضہ ہر نماز کے نزدیک وضو کرے۔ مستحاضہ وہ عورت کہ جس کے جو ہے حیض کے جو دن ہیں، جو ناپاکی کے ایام ہیں، اس کے اندر بھی اس کو خون آتا ہے، اس کے بغیر بھی اس کو خون آتا ہے، یعنی اس کے جو خون آنے کی اور جو ترتیب ہے نا وہ بگڑ چکی ہے۔ تو اب اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو عادت کے دن ہیں، مثال کے طور پر جب اس کی ترتیب بگڑی نہیں تھی اور اس کو ہر مہینے کی مثال کے طور پر 5 یا 6 دن یا 10 دن اس کو خون آتا تھا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ 10 دن تو ہر مہینے میں اس کے حیض کے دن شمار ہوتے ہیں، اور جو باقی دن ہیں اس کے، وہ اس کے پاکی کے دن شمار ہوں گے، چاہے اس کو باقی کے دنوں میں بھی خون آئے، کیونکہ اب یہ جو خون باقی دنوں میں آ رہا ہے نا وہ حیض کا نہیں ہے، وہ مینسز کا خون نہیں ہے، بلکہ وہ کس کا خون ہے؟ وہ استحاضے کا خون ہے۔ تو اب وہ عورت کیا کریں؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ہر نماز کے نزدیک وضو کریں۔ یہ حدیث اب نص ہے اس بارے میں کہ مستحاضہ یعنی وہ عورت جس کے مینسز کے دن کی ترتیب خراب ہو چکی ہے اور اس کو جو دن میں آتا تھا ان کے علاوہ بھی آنے لگ گیا ہے، تو اب ہر نماز کے لیے وضو کرے، اگرچہ ایک ہی وقت میں پڑھے۔ یعنی اگر اس نے مثال کے طور پر ظہر کی نماز کی قضا ہو گئی اس عورت کی کسی وجہ سے، اور عصر کی نماز کے وقت میں وہ دونوں نمازیں پڑھ رہی ہے، تو اس حدیث کے روح سے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز کے لیے الگ وضو کرے اور عصر کی نماز کے لیے الگ وضو کرے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ تو اس حدیث کے مطابق تو اس کے لیے ایک ہی وقت میں اگر دو نمازیں پڑھنے کی صورت میں بھی دو وضو کرنے چاہیے، لیکن اس حدیث میں یہ احتمال ہے کہ صلات سے مراد وقت صلات ہو، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز مستحاضہ ہر نماز کے نزدیک وضو کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ہر نماز کے وقت وضو کرے، اس بات کا اس میں چانس تھا، گویا کہ اس لحاظ سے معلوم ہوا کہ یہ مفسر نہیں ہے، اس میں اور بھی چانس ہے کہ معنی میں تخصیص یا تعویل ہو جائے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش، اس سے فرمایا کہ تتوضئی لوقت کل صلاتن، کہ تم ہر نماز کے وقت میں وضو کر لو۔ یہ حدیث اس بارے میں مفسر ہے کہ مستحاضہ کے لیے نماز کے وقت میں وضو کرنا واجب ہے اور اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا تو وہ ایک ہی وضو کرے اور اس سے چاہے جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ پہلی حدیث میں دونوں ہی باتوں کا احتمال تھا، اس بات کا بھی چانس تھا کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ایک وقت میں ایک کسی بھی نماز کے وہ پڑھیں گے آپ، اس کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا، یعنی اگر ظہر کے وقت میں فجر کی بھی پڑھنی ہے ساتھ تو فجر کا وضو الگ اور ظہر کا وضو الگ، لیکن اس میں اس طرح کا چانس نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بتا دیا کہ اگر ظہر کے وقت میں آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ظہر کے وقت کے لیے وضو کریں اور پھر اس وقت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ پہلی والی جو حدیث تھی وہ تو تھی ظاہر یا وہ تو تھی نص، اور جو دوسری والی حدیث ہے یہ وہ کیا ہے؟ مفسر ہے۔ تو مفسر اور نص کا جب آپس میں مقابلہ ہو، یعنی ایک حدیث کے مطابق جو نص ہے اس کا معنی کچھ اور بن رہا ہو اور دوسری حدیث جو کہ مفسر ہے اس کا معنی کچھ اور بن رہا ہو، تو ایسی صورت میں کس کو ترجیح دی جائے گی؟ یعنی کس کے بارے میں ہم مسئلہ کس کا بتائیں گے؟ جو مفسر کا ہے اس کا مسئلہ بتائیں گے۔
اسی طرح اگلا جو درجہ ہے کسی معنی میں، یعنی مفسر میں یہ تھا کہ اس میں تعویل یا تخصیص تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ چانس بہرحال موجود ہوتا تھا اس میں کہ کسی وقت وہ منسوخ ہو جائے۔ اگر اس منسوخ ہونے کا چانس بھی ختم ہو جائے اور منسوخ ہونے کا بھی جو ہے بات ختم ہو جائے، تو وہ کیا ہو جائے گی پھر؟ وہ لفظ یا وہ آیت یا وہ کلام، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محکم۔ محکم کی تعریف کیا ہے؟ کہ یہ وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر واضح دلالت کرتا ہو، اور اس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال بھی نہ ہو، اور نسخ کا احتمال بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ تم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ حق پہنچتا ہے کہ نکاح کرو ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی۔ اب یہ آیت یہ اپنے معنی میں واضح ہے، اس میں کسی قسم کا تعویل نہیں ہو سکتی۔ تعویل سے مراد یہ ہے کسی قسم کی بھی تعویل نہیں ہو سکتی، یعنی بعض لوگ یہ کہہ دیں کہ کون سی اس میں تو ساری عورتیں مراد نہیں ہیں جن سے نکاح کرنا منع ہے، بلکہ بعض عورتیں مراد ہیں، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آیت بالکل واضح ہے۔ اور منسوخ ہونے کا احتمال بھی نہیں ہے کیونکہ دائمی حکم دیا ہے، کیا کہا؟ انتن، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں ہمیشگی کا بتا دیا کہ یہ آیت منسوخ بھی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ محکم کی مثال ہے۔ یعنی محکم وہ آیت ہوتی ہے یا وہ کلام یا وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس میں معنی بھی واضح ہو، جس میں تعویل اور تخصیص کا احتمال بھی نہ ہو۔ تعویل اور تخصیص کا یہی مطلب ہے کہ جو معنی ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ کوئی اور معنی لیا جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا، اور اس کو منسوخ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی مثال کے طور پر شاید میں فرما دیا کہ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا محکم۔ اب اگر محکم اور اس سے نچلی کسی قسم کے درمیان تعارض واقع ہو تو محکم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب مثلا مذکورہ بالا آیت جو ابھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اس مضمون پر محکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کسی امتی کے لیے نکاح کرنا قیامت تک کے لیے حرام ہے، جبکہ آیت احل لکم ما وراء ذالکم، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے محرمات یعنی جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان کی لسٹ بنا دی، حرمت علیکم امہاتکم، وہ یعنی تمہارے اوپر حرام ہے تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بہنیں، اور یہ ساری لسٹ بیان کر دی۔ تو اس کے بعد کیا فرمایا کہ اس کے علاوہ یعنی ان حرام عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتیں حلال ہیں۔ اب اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے بارے میں تو اس میں حرام ہونے کا نہیں کہا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ تمام عورتوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں، لیکن لیکن یہ آیت جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حلال ہونے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ آیت محکم نہیں ہے، یہ آیت نص ہے۔ اور محکم آیت کا کیا تقاضا ہے؟ محکم آیت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ تو دونوں آیتوں کے تقاضوں میں کیا ہو گیا؟ تعارض ہو گیا۔ ایک آیت کے مطابق ان کے بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہونا چاہیے، جبکہ دوسری آیت کے مطابق بیویوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز ہونا چاہیے۔ تو ہم نے دونوں آیتوں کی حیثیت یعنی اپنے معنی میں ظاہر ہونے کے لحاظ سے اور منسوخ ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے جب غور کیا تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو پہلی والی جو آیت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ محکم ہے، اور جس میں ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اس سے ایک کوئی سمجھنے کو سمجھ سکتا ہے، نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ جو حرام عورتوں کی لسٹ ہے اس کے علاوہ ساری عورتیں حلال ہیں، تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آ سکتی ہیں۔ اگر کوئی کہے تو ہم کہیں گے بھائی دیکھو اب دونوں آیتوں کا سٹیٹس چیک کریں۔ جو آیت ہے جس سے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو سکتا ہے، وہ محکم نہیں ہے، وہ نص ہے۔ اور جس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے اس آیت کا سٹیٹس آپ دیکھیں وہ محکم ہے، اور محکم کا درجہ نص اور مفسر اور ظاہر تینوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔
لہذا اگر دونوں آیتوں میں کسی قسم کا آپ کو تعارض لگے بھی، یعنی حقیقت میں تو تعارض نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو محسوس ہو، تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ محکم آیت کو ترجیح دی جائے گی نص یا مفصل آیت پر۔ لہذا ترجیح دینے سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ آج کے سبق کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر آئندہ